अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिव्यू के साथ मैं हूँ आलिया शब्बीर। नाजरीन, पाकिस्तान के बैरूनी महाज से अच्छी खबर यह है कि दोहा में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान सीज़ फायर तय पा गया है। इसका जो इजहार है वो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने किया है। लेकिन क्या ये जो सीज़ फायर हुआ है, क्या ये देर पा अमन में तब्दील हो सकता है? आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सवाल उठाएंगे कि पाकिस्तान के अंदरूनी महाज पर सियासी महाज गर्म है और इसके लिए मौलाना साहब जो है इस्लामाबाद की कॉल देने जा रहे हैं। इस सूरत में पाकिस्तान के अंदरूनी महाज पर और सियासत में क्या तब्दीली आने वाली है, इस पर बात करेंगे। मेरे पहले गेस्ट मुझे ज्वाइन करें ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। ब्रिगेडियर साहब की जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अहम पेशरफ्त हुई है, खुशाइन भी है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सीज़ फायर हो गया है। और अब इस सीज़ फायर को कैसे देखते हैं कि क्या ये टेम्परेरी है या अफ़गानिस्तान के ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि इस सीज़ फायर को जो कामयाब बनाएंगे अफ़गानिस्तान की जानिब से अफ़गानिस्तान की क़यादत? देखिए, ये एक बहुत ही अच्छी मुस्बत इक़दाम है, और ख़ास तौर पे क्योंकि इसमें गारंटर जो हैं जिन्होंने सालिसी कराई है वो आपके सामने वो है कतर है और तुर्किया है, और उनके सामने बैठ के ये मुज़ाकरा किया गया। और सेकंड सबसे अहम बात ये है कि पाकिस्तान ने बहुत ही पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से ये डिस्कशन की, क्योंकि पहले हमने उनको एक अटैक करके उनको अपनी ताकत दिखा के उनको मनवा के उनका नुकसान करके और उनकी रिक्वेस्ट पे पाकिस्तान ने फिर ये चीज़ की है, पहले रिजेक्ट की और उसके बाद हमने उसको एक्सेप्ट किया। तो हमेशा निगोशिएशन भी आपको हमेशा पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से करना चाहिए ताकि आप अपनी मर्जी के फैसला करवा सके। और मर्जी का फैसला यही हुआ कि आइंदा अफगानिस्तान अपनी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने नहीं देगा। और नंबर 2 बात ये हुई कि इसमें जो ये प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाएगी, ये कतर और तुर्किया कोई इस जो माहदे को मॉनिटर करेंगे। और पाकिस्तान ने एक और बात उसमें शामिल कराई है कि आइंदा कोई वायलेशन अगर अफगानिस्तान से होती है तो पाकिस्तान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, इसको सख्ती से अमल किया जाएगा। और यही बात उन्होंने भी की है, तुर्किया ने भी उसके बाद कतर ने भी कि हम इसको मॉनिटरिंग करेंगे, कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी हम इमीडिएटली इसको जॉइन करेंगे। और फेस सेविंग के लिए जहाँ तक पाकिस्तान ने मान ली बात कि इस मुआहदे को पब्लिक नहीं किया जाएगा, ताकि जो इनकी शर्मिंदगी होनी है इंडिया के सामने या दूसरे ममालिक के सामने, उससे उनको बचा ली गया कि वी डोंट माइंड एज लॉन्ग एज रिटर्न एग्रीमेंट हो और तुर्किया और कतर ने गारंटी दी हो, तो देन पाकिस्तान हैज नो प्रॉब्लम, बिकॉज वी डोंट वांट कि हमारे अफगान जो अवाम हैं उनकी सफरिंग हो किसी से। अगर हम उनकी लॉजिस्टिक बंद कर दें, अफगान ट्रांजिट बंद कर दें, उसके बाद उनके एरिया में जाके चाहे जब हम ये एरियल बम्बार्डमेंट करते हैं उनके दाइश के एरिया में या भी आपके अपने गुलबहादुर के एरिया में हमने जहाँ किए, जाके पेटकिया में बात 60 से 70 हमने इनके फौजी मारे हैं, इनके काफ़ी कमांडर्स भी मारे गए हैं, गुलबहादुर के फैमिली मेंबर रिश्तेदार भी मारे गए हैं। तो उसमें हमने पूरी कोशिश की कोलेक्ट्रल डैमेज ना हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर नुकसान होता है तो वो हम चाहते हैं कि ना हो, और हम चाहते हैं हम पीसफुली अपने नेबर के साथ रहें। और इसमें सबसे ज्यादा मुंह काला जो हुआ है वो इंडिया का हुआ है, क्योंकि इंडिया हर अपनी रसवाई जो मार खाती हुई है उसके बाद अब आप देख लें कि वो हर कोई ना कोई मौका तलाश करता है कि पाकिस्तान को एम्बैरेस करे, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करे, पाकिस्तान की प्रॉक्सीज को ये यूज करते हैं अपनी पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। और वहां पर आप इसको और अभी आइंदा भी ये कभी करेगा, इसी तरह इसको मुंह दिखानी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल में इस लिहाज से मेरा बड़ा खुशाइन है, हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि ये अब इस स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, क्योंकि अब इसमें 2 गारंटर हर वक्त इसको मॉनिटर करेंगे। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये तो जाहिर है कि टेम्परेरी तौर पर एक एग्रीमेंट किया गया है। आपने जैसे कहा कि इसको अफ़गानिस्तान की जानिब से कहा गया है कि इसको सीक्रेट रखा जाएगा, इसको ओपन नहीं किया जाएगा, ये भी इसमें एक सवालिया निशान है। भारत के लिए कितना बड़ा धचका है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जो है वो अब मुज़ाकरात की टेबल पर आ गए हैं और सीज़ फायर हो गया, क्योंकि इसमें ये कहा जाता है कि भारत का प्रॉक्सी का बड़ा हाथ है कि भारत ये चाहता था कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की आपस में जो टेंशन है वो रहे। देखें, सबसे बड़ी हजीमत
اور شرمندگی اور منہ کالا دوبارہ پھر بھارت کا مار کے آپ کے پاس. یہی اس کی پوری کوشش کرتے آپریشن صدور ہم نے ختم نہیں کیا. وہ ان کی کوشش یہی تھی کہ کسی طرح کے افغان طالبان رجیم کو وہ اپنے ساتھ ملا لیں اور وہاں سے پراکسیز کے داخلی فطر ہندوستان، فطر خارج، داعش خراسان، ان کو وہاں سے لانچ کرے، پاکستان میں ڈیسٹیبل کرے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایونیو بلاک ہو گیا، کیونکہ ترکیہ اور قطر نے بڑی کلیئر بات کی ہے کہ وی ول مانیٹر اٹ ویری کلوزلی. اور جو بھی معاہدہ ہوا ہے وہ ہم پبلک اس لیے نہیں کر رہے کہ میرے خیال میں وہ افغان طالبان رجیم نہیں چاہتی کہ یہ انڈیا کو پتہ چلے کہ کون کون سی چیزیں وہ باتیں کی گئی ہیں جس پہ انڈیا کو اور عظیمت ہوگی، انڈیا کو اور ضرارت اٹھانی پڑے گی. اس لیے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ آپ ہمارا معاہدہ پاکستان کے ساتھ ہے اور آپ گارنٹر ہیں، آپ اس کو دیکھ لیں، سائن کر لیں، کیپ اٹ سیکرٹ تاکہ اس کو پتہ چلے، بٹ وی ول آنر اٹ. آئی وش پاکستان اس میں یہ بھی بات کرے کہ ہونی چاہیے 25 اکتوبر کو کہ اگر افغانستان ہیز فیلڈ ٹو کنٹرول ٹیررزم فرام دیئر سائڈ تو پھر پاکستان حق پہ جانا ہوگا کہ وہ اپنی ریسورسز سے، اپنی کیپیبلٹی سے، ہم ان کے جہاں پر بھی ان کے ٹریننگ کیمپس ہیں، جہاں پر بھی ان کے ایڈمنسٹریٹو کیمپس ہیں، جہاں ان کے کمانڈرز کے داعش کے فوجیوں کے ٹھکانے، ہم وہاں پر جا کے بامبنگ کریں، وہاں ان کا نقصان پہنچائیں اور اس کے اوپر افغانستان کو کوئی شکایت نہیں چاہیے. آئی وش کہ یہ چیز اس مسودے میں ایڈ ہونی چاہیے تاکہ ہمیشہ کے لیے ایک مسئلے کا حل نکالے. اچھا بریگیڈیئر صاحب، یہ ہمارے پاس ایک چانس بھی تھا کہ افغانستان کی زمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے اور افغان طالبان یا پراکسیز وہاں سے پاکستان پر حملے کرتی ہیں، چاہے اس میں بھارت کا ہاتھ ہو یا پھر کسی بھی دشمن ملک کا ہاتھ ہو. یہ ہمارے پاس ایک ایسا موقع تھا کہ جس وقت افغانستان نے یہ ٹینشن کریٹ کی، افغانستان کی جانب سے پاکستان پر حملہ ہوا اور پاکستان نے بھرپور کارروائیاں کی ہیں افغانستان میں جو دہشت گردوں کو ٹارگٹ کیا ہے. اب کتنے گروپس ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اس وقت اس ساری ٹینشن میں یا اس ساری جنگ میں جو پاکستان کے خلاف پراکسیز تھی ان کو ٹارگٹ کر چکا ہے اور ان کو ختم کر چکا ہے؟ دیکھیں، ختم تو نہیں کیا، لیکن ایک بات ہے کہ پاکستان نے جب ان کے کافی نقصان پہنچایا بلبہادر کی گروپ کو، اور جب جا کے وہاں ان کے ایریا میں جا کے ہم نے مارے، ان کے 60-70 فوجی مارے ہیں، ان کے کمانڈر مارے ہیں، اس کے بعد ہم نے 22 پوسٹوں پہ قبضہ کر لیا، ان کے کئی ٹینک تباہ کر دیے، ٹینک کا کرو تباہ کر دیا، عام کمانڈروں کو مار دیا، دنیا ان کی بڑی بے عزتی ہو گئی. تو اس کا مطلب کہ آپ جب بھی نیگوشیشن کرتے ہیں، آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ اسٹرانگ وکٹ کے اوپر پاور اسٹرینتھ سے آپ ڈسکشن کریں. کیونکہ جب انہوں نے ہمیں ریکویسٹ کیا کہ آپ سیز فائر کر لیں، ہمارا بڑا نقصان ہو گیا ہے، تو میں دیٹ مین کہ وی آر فرام دا پوزیشن آف اسٹرینتھ. تو جب آپ اسٹرانگ ہوتے ہیں اور پھر نیگوشیٹ کرتے ہیں تو اپنی مرضی کے فیصلے کرتے ہیں. اور آپ نے یہ بڑا کلیئر ان سے بات کر لی کہ آئندہ یہ استعمال نہیں ہوگی زمین. اور ساتھ ہی ساتھ جو چیزیں اور بھی لکھی گئی ہیں، اگر اس کو پبلک نہیں کیا جا رہا، اس کا مطلب کہ وہ چیزیں ہیں جس سے انڈیا کو بہت تکلیف ہوگی اور پاکستان نے اپنی شرائط بنوا لی ہے. تو یہ بہت ہی پازیٹیو چیزیں میرے کانٹیکٹ میں کہ اگر ہم نے ان کو ہزیمت سے، شرمندگی سے افغان طالبان رجیم کو بچایا، اور انڈیا کو اس میں ظاہر ہے کہ جو وہ باتیں ہیں پبلک نہیں کرنا چاہتے جو کہ انڈیا کو پسند نہیں آئیں گی، مینز ہم نے اپنی مرضی کے تمام شرائط اس میں رکھ لی ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ یہ شرط بھی ہوگی کہ اگر افغانستان سے شرمندگی ہوتی ہے اور افغانستان رجیم اس کے اوپر کچھ نہیں کرتی تو دیٹ مینس کہ پاکستان ول گیٹ لبرٹی ٹو گو ٹو دس ڈرونز ہے، ہمارے پاس ایئر ہے، اور ہم جا کے ان کے ٹھکانے تباہ کرائیں گے، ان کو نقصان پہنچائیں گے. اچھا بریگیڈیئر صاحب، یہاں پر یہ سوال ضرور ذہن میں آتا ہے کہ افغانستان کے لیے تو ہم نے بہت کچھ کیا ہے، افغانستان کا ہم نے ساتھ دیا ہے. یہ جس طرح سے امریکن وار میں ہم نے ہمیشہ افغانستان کو سپورٹ کیا، اور جو افغانستان کہتا ہے کہ ہم نے جنگ جیت دی، وہ پاکستان کے بل بوتے پر جیتی. انہوں نے امریکنز کو اگر نکالا تو پاکستان کے بل بوتے پر نکالا، اور پھر اس کے بعد ہم نے افغانستان میں امن بھی کروا دیا. پھر اس کے بعد ہم افغانستان کی گورنمنٹ کے لیے ہم ایک قسم کا ان کے لیے ہم یہ کردار کر رہے تھے کہ ان کے وکیل کے طور پر پوری دنیا میں پیش کر رہے تھے. آخر کیا ہو گیا کہ ہم افغانستان اور پاکستان دوریاں کیوں آ گئی ہیں؟ یہ بھی بڑی سوچنے والی بات ہے.
دیکھیں ایک تو بات یہ کہ افغان طالبان رجیم کو پتہ ہونا چاہیے کہ افغان جب رشینز آئے تھے تو ان کے بس کی بات نہیں تھی، انہوں نے پورا قبضہ کر لیا. دین اٹ واز امریکہ اور پاکستان نے مل کے ان کی مدد کی تھی، تو اس طرح وہ رشین نکلے گئے. اور پھر امریکن جب آئے تھے تو پھر بھی پاکستان نے کافی حد تک مدد کی تھی، اور جس میں ہم نے پھر بعد میں جو آپ بات کری ہم نے پوری ان کی سفارتکاری کی ہے. ہر جگہ ہم نے ان کی بات کی کہ ان کو ایکسیپٹ کر لیا جائے، ریکگنائز کر لیا جائے. اس کے بعد $9 بلین جو فریز ہوئے تھے وہ ان کو پیسہ مل جائے، سب کچھ کیا. لیکن پرابلم یہ افغان طالبان رجیم کی یہ ہے کہ یہ بیسیکلی دے آر مرسریز. ان کو پیسہ چاہیے، ان سے اب جو مرضی کروا لیں. یہ اسلام کی جو بات کرتے ہیں یہ کوئی ان کے نزدیک ایسی اہمیت نہیں ہے. اگر یہ ہوتی تو یہ انڈیا کے ساتھ جا کے کیوں ملتے؟ پاکستان کے نیبر ہے، پاکستان اسلامک ملک ہے، دونوں طرف پشتونز ہیں، دونوں طرف افغان عوام جو سائڈ پر ہیں، ہمیں ان سے محبت ہے، ہم نہیں چاہتے ان کو تکلیف ہو. انہوں نے ان کو پیسے کے لالچ کی یہ چلے گئے. جب امریکن تھے انڈیا میں تو انہوں نے ہر یہ ان کے جو گروپ تھے انہوں نے اپنے ایریے بانٹے ہوئے تھے 50 60 70 کلومیٹر کا. اس میں جو بھی کانٹریکٹر چاہے امریکن کانٹریکٹر ہو یا افغانی کانٹریکٹر ہو، وہاں کا کانوائے گزرے گا وہ اس کو پیسہ دے گا. یہ ان کا کام ہے. انڈیا نے پیسے لالچ کیا یہ وہاں پہ چلے گی. پاکستان دے، لیکن پاکستان وانٹڈ کہ ہم دیتے ہیں لیکن دین دے کونٹ گیو گارنٹی. ہمیں کوئی گارنٹی دیں کہ آپ کی ساتھ میں استعمال نہیں ہوگی، دے بیک ڈاؤن. تو اس لیے یہ وجوہات ہے جس کی وجہ ادھر چلے گئے. اور ابھی آئی ایم شیور کہ کہیں نہ کہیں یہ اپنا قطر نے کہیں ان کو گارنٹی دی ہوں گی کہ آئندہ ایسے نہیں کریں، ہم مانیٹر کر رہے ہیں، کوئی اور کیرٹ دی ہوگی جس کی وجہ ایکسیپٹ کر لیا ہوگا. برگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا، یہاں پہ شامل کریں گے ایک بریک. کیپ واچنگ. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ ہیں برگیڈیئر حارث نواز صاحب، اور اس وقت جو ایک خوش آئند عمل ہوا ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان سیز فائر ہوا ہے، اس پر ہم بات کر رہے ہیں برگیڈیئر حارث نواز صاحب سے. برگیڈیئر صاحب ابھی نیکسٹ جو اب سیشن ہونے جا رہا ہے اور جس میں ایک فیوچر کا لاہ عمل طے کیا جائے گا وہ ترکیہ میں ہونے جا رہا ہے، پاکستان کا اور افغانستان کا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پائیدار امن کے لیے ہوگا اور افغانستان جو ہے اس کے اوپر وہ سٹیپس لے گا جو پاکستان چاہتا ہے؟ دیکھیں یہی تو بات سب سے بڑی ہے کہ یہی تو کامیابی ہے پاکستان کی کہ دے ہیو ایگریڈ وٹ ایور پاکستان وانٹڈ. کیونکہ پاکستان نے پوائنٹ آف اسٹرینتھ سے بات کیا، فل اکڑ کے بات کیا. ہم نے بہت ان کو مارا، ان کو ڈرایا، ان کا نقصان کیا، تو ان کی پبلک کا پریشر آیا افغان طالبان رجیم کے اوپر، تب انہوں نے جا کے پاکستان کی بات کی اور پھر ہم نے اپنی شرطیں منوائی ہیں. کیونکہ جب کمزور ہوتا ہے وہ شرط نہیں مانی جاتی، اسٹرانگ بھی مانی جاتی ہے. وہاں پر یہ باتیں کی گئی ہیں کہ آئندہ کے لیے ان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی، اور ترکیہ اور اس کے ساتھ قطر بہت کلوزلی اس کو مانیٹر کرتے رہیں گے. پاکستان نے یہ بھی لکھوا رہا ہے کہ جی ہم کسی حالت میں کوئی کراس بارڈر ٹیررزم ہوئی تو ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. دیٹ مین کہ پاکستان ول ریئیکٹ، اور ریئیکٹ کریں گے وائلنٹلی. کیونکہ اب نیو نارمل کے اندر ہم نے جو اسٹیبلش کیا وہ یہی ہے کہ پاکستان ول بی ہارڈ اسٹیٹ ان سائڈ اینیمی اور آؤٹ سائڈ اینیمی کے لیے. اور اس میں یہی ہے کہ ہم ان کے ایریا میں جائیں گے، ڈیسیژن بڑا ابرپٹ ڈیسیژن ہوگا، ڈسٹرکٹیو ہوگا اور اگریسو ہوگا. اچھا برگیڈیئر صاحب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اب افغانستان سے پاکستان کے اوپر اٹیک نہیں ہوں گے یا کوئی دہشت گردی کی کارروائی نہیں ہوگی، لیکن جو دہشت گرد افغانستان میں موجود ہے کیا افغان گورنمنٹ ان کے خلاف کوئی ایکشن خود سے لے گی، ان کو خود سے ایلیمینیٹ کرے گی؟ یہ بھی تو بڑا کوسچن مارک ہے نا کہ اگر ٹیمپریری طور پر ایک پیس آ بھی جاتا ہے، سیز فائر ہو بھی جاتا ہے، تو کل کو کیا بھروسہ کہ کوئی اور پراکسی ان دہشت گرد گروپوں کو استعمال کرے؟ تو اس طرح سے تو پاکستان میں کبھی بھی امن نہیں آ سکتا اور اس طرح کا خطرہ ہمیشہ سے موجود رہے گا کہ افغانستان جو ہے، افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوگی. دیکھیں اس میں آپ کا سوال ٹھیک ہے، اور یہ مجھے یقین ہے کہ یہ بھی اس میں ڈسکس ہوا ہوگا اور یہ مسودے میں ڈالا بھی جائے گا کہ افغان گورنمنٹ، افغان طالبان رجیم جو ہے وہ ان کے تمام ٹھکانے جو ہیں وہ ٹریننگ کیمپس ایڈمنسٹریٹو کیمپ کو ڈسمینٹل کرے گی اور اس ایریا سے پیچھے بارڈر سے بہت دور ان کو دھکیل دیں گے تاکہ یہ یہاں سے ان کا کانٹیکٹ ہی بریک ہو جائے. جہاں سے انفلٹریشن کرتی ہے وہ سے دور چلے جائیں.
اور یہ پاکستان کو ضرور لکھوانا بھی چاہیے. اور اگر وہ نہیں کرتے اور اگر افغانستان پہ انفلٹریشن ہوتی ہے دین پاکستان will have a right کہ ہم ان کے ٹھکانوں کو بھی جا کے کنسنٹریشن کیمپس کو, ان کے ٹریننگ کیمپس کو ہم ٹارگٹ کریں گے, ڈسٹرائے کریں گے اپنی مرضی کے مطابق. اینڈ افغانستان will have no objection. This should be part of the agreement. رائٹ. اچھا, ایک اب نیکسٹ جو ایشو ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ معمول کے مطابق آ جائے, اور ظاہر ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن اپنے ہمسایہ نہیں بدل سکتے. انڈیا کے ساتھ ہماری آلریڈی ٹینشن ہے لیکن افغانستان ہمارے لیے ایک میجر ایشو بن سکتا ہے اور بنا ہوا ہے. اب اس کو لے کر ہم نے ہمیشہ افغانستان کی مدد کی, اب نیکسٹ ہم اس کو کیسے ڈیل کریں کہ یہ ہم پیس میں تبدیل ہو جائے یہ ہمارے معاملات اور ہمارے تعلقات بھی, اور اس کے لیے جو افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے پاکستان کا جو ڈیسیژن ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ابھی تو ڈیسیژن یہی ہے بڑا کلیئر کہ all illegal Afghan refugees will go back to Afghanistan because they remain foreigners, or foreigners have to go back, and particularly those who are illegal. اور یہ میرے خیال میں وہاں پر ڈسکشن ہوئی بھی ہوگی اور 25 اکتوبر کو دوبارہ ڈسکس بھی ہوگا کہ ان کا فیوچر کیا ہوگا. بٹ آئی تھنک وی مسٹ فورس کہ یہ افغان جو طالبان رجیم ہے ان کو ایکسیپٹ کریں وداؤٹ فیلنگ کہ ہم نے ان سے بدلا دیا. ہم نے تقریباً 3 دہائیوں سے ہم ان کی مہمانداری کرتے آ رہے ہیں. اب وقت آ گیا کہ ان کو اپنے ملک جانا چاہیے, اور وہاں سے اگر آنا چاہتے ہیں ان کی پراپرٹی چھوڑ کے چلے جائیں, اپنے گھر چھوڑ کے چلے جائیں, اور پھر وہاں سے ویزا لیں اور لیگل طریقے سے آئیں اور آگے کاروبار بھی کریں اور اپنی پراپرٹی کو سیل کر دیں. وی ہیو نو پرابلم. بٹ امیڈیٹلی انلیگلٹی کو ختم کرنے کے لیے دے ہیو ٹو گو بیک اور پھر پراپر ویزا اپلائی کر کے آئیں تو ہمیں تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. تو یہ ہم نے ان کو بتانا ہے کہ اٹ از ناٹ وکٹمائزیشن. یہاں پر بہت زیادہ سہولت کاری ہوتی ہے اس میں. یہاں پر یہ نرسری ہے جہاں پر یہ چھپتے ہیں, ان کی مدد کی جاتی ہے. کئی لوگوں اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں بہت دہشت گردی ہوتی ہے, ہمارا نقصان ہوتا ہے. دیٹ از ون آف دی ریزن. اور دنیا میں کہیں بھی ریفیوجی جو ہوتے ہیں ان کو ایک ایلوکیٹڈ جگہ ہوتی ہے, وہاں جا کے بیٹھتے ہیں اور ادھر ہی رہتے ہیں, وہیں ان کو کھانا پینا دیا جاتا ہے. پاکستان میں 1.4 ملین جو افغان ریفیوجیز ہیں وہ یونائٹڈ نیشن ہائی کمیشن اور ریفیوجیز کے رجسٹرڈ ہیں, تو ان کو ہم نہیں بھیج رہے ہیں, ان کو ہم مہمانداری کر رہے ہیں. یہ وہ ہیں جو انلیگل ہیں جن کے پروف آف ریزیڈنس POR وہ ختم ہو چکے ہیں. تو دیٹ از واٹ وی وانٹ. اٹ شوڈ بی آئی ایم شور اٹ شوڈ بی ڈسکسڈ اوور دیئر اور اس کو یہ ریزالو ہو جائے گا مسئلہ. اچھا برگیڈیئر صاحب, ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال بھی ہوتی ہے, وہاں پر دہشت گرد گروپس آلریڈی موجود بھی ہیں. اگر یہ افغان پناہ گزین جو کہ پاکستان میں ہے اور یہ ایلیگل طور پر ہے, اگر ہم ان کو فوری طور پر پاکستان سے یہاں سے نکالتے بھی ہیں تو یہ ایک خطرہ موجود نہیں ہے کہ یہ لوگ بھی جا کر ان گروپ سے مل جائیں گے اور اینٹی پاکستان ہو جائیں گے؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. یہ ان میں بہت لوگ شریک بھی ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور ہم اسی لیے ان کو اتنی اچھی یادوں کے ساتھ بھیج رہے ہیں. ہم نے ان کی خود بسیں ارینج کی, ان کو کوئی خرچ نہیں کرنا پڑ رہا. یہ راستے کے میں ٹھہرنے کا ارینجمنٹ کیا ہے, خواتین کے لیے بھی ارینجمنٹ کیا ہے, جہاں ریسٹ کریں گی, کھانا کھائیں گے. جب تک یہ بارڈر کراس نہیں کر لیتے یہ ہمارے مہمان ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب یہ جائیں تو پاکستان کی اچھی یادیں لے کے جائیں. یہاں جا کے اور وہاں جا کے کمپیریزن کریں تو دیکھیں کہ ہم نے پاکستان میں کتنا ان کو مہمانداری کی ہے, ان کو اچھے طریقے سے رکھا ہے تاکہ وہاں جا کے یہ پاکستان کے ایک قسم سے سفیر بن گئے. اچھا, یہ جیسے PTI کی گورنمنٹ جو KPK کی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جیسے عمران خان کے دور میں یہ جو پناہ گزین تھے ان کو جس طرح سے رخصت کیا گیا تھا, ان کو کچھ کیش بھی دیا گیا تھا اور ان کو جیسے فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا کہ یہاں سے یہ وہاں تک موو کر ہو سکے, جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. لیکن جو تاثر آ رہا ہے وہ یہ نہیں آ رہا کہ اس طرح سے ہم فیسیلیٹیٹ کر کے ان کو بھجوا رہے ہیں. بس یہ ہے کہ ہم ان کو انخلا کا کہہ رہے ہیں اور یہ سب یہاں سے اپنے طور پر جا رہے ہیں. اور PTI گورنمنٹ کہتی ہے کہ اس طرح سے ہم عمران خان کے ویژن کے مطابق, جیسے عمران خان نے ان کو ویکویٹ کیا تھا یہاں سے, ان کا انخلا یقینی بنایا تھا, اسی طرح سے ان کو فیسیلیٹیٹ کر کے تھوڑا وقت دے کے نکالنا چاہیے تاکہ یہ کل کو اینٹی پاکستان نہ ہو جائے. نہیں, میں یہ آئی تھنک یہ فیڈرل گورنمنٹ کی بڑی کلیئر پالیسی ہے کہ ان کو بڑے احترام سے عزت سے بھیجیں. جہاں جس کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ پورا ارینجمنٹ کر کے دیں جب تک یہ بارڈر کراس نہیں کر کے جاتے ہیں. اور ان کے پاس یہاں پہ کافی پراپرٹی بھی ہے, اینیمل بھی ہیں,
جو وہ بیچ کے بھی ان کو کافی پیسے ہو رہے ہیں، ایسی بالکل کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن جن کو پرابلم ہے وہ حکومت پاکستان، خاص طور پہ اگر سندھ میں یا یہاں پر بلوچستان میں، بلوچستان گورنمنٹ ان کو بسیں نہیں کر کے دے رہی ہے، کھانے پینے کا ارینجمنٹ کر رہی ہے، اور بارڈر تک پہنچانے کا ارینجمنٹ کر رہی ہے. اس لیے یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بالکل غلط ہے. اور ہم چاہ یہی رہے کہ وہ جائیں تو بڑی خوشی خوشی جائیں، اور وہاں جا کے یاد کریں کہ پاکستان میں کتنا اچھا ٹائم گزرا، اور اب افغانستان میں تو کیا پرابلم پیش آئی. اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو سیز فائر ہو چکا ہے، اب پاکستان میں جو KPK میں آپریشن ہو رہا ہے اس کے اوپر کوئی فرق پڑے گا؟ کیا آپریشن کی ضرورت ابھی بھی وہاں پر ہے؟ دیکھیں وہاں پر بارڈر کے اندر، جو بارڈر ہماری جتنا فاٹا کا ایریا ہے، اگر وہاں پر ٹیررسٹ ہیں، فوجی ہیں، اور وہ ہماری پبلک کو تنگ کر رہے ہیں، ان کو ہیومن شیلڈ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اگر ہماری سیکورٹی فورسز پہ اٹیک کرتے ہیں، تو ان کے خلاف 100% آپریشن، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوگا. جب تک کہ وہ سارے ختم نہیں ہو جاتے، یا وہ ہتھیار نہیں ڈال دیتے، پاکستان کے آئین قانون کو نہیں مانتے، مان لیتے ہیں اور مین چیز میں آ جاتے ہیں، دین وی ہیو نو پرابلم. ہمیں پرابلم ہے کہ جو ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائیں، جو دہشت گرد مسلح افواج کے خلاف ہتھیار اٹھائیں، حکومت ان کو مارے گی، ان کے خلاف آپریشن کرے گی اور ان کو جڑ سے ختم کرے گی. لاسٹ میرا کوسچن یہ ہے کہ افغانستان کے طالبان کے حوالے سے ان میں بھی ڈویژن نظر آ رہی ہے کہ وہاں پہ ملا یعقوب اور ملا متقی کے حوالے سے، کہ ان کے یہ دو گروپس ہیں کہ جن کی وہاں پر الگ الگ سوچ پائی جاتی ہے. جو ملا متقی ہیں ان کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ان کا وہ پرو انڈیا پالیسی کے اوپر بلیو کرتے ہیں، وہ انڈیا کے قریب ہیں، جبکہ ملا یعقوب جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں. اگر یہ ڈویژن افغان طالبان میں موجود ہے تو پھر وہاں پر کیا تبدیلی، کس قسم کی تبدیلی کی ضرورت ہے؟ دیکھیں عالیہ، سمپل سی بات ہے، اگر 40 منسٹرز ہیں وہاں پر، تو اس میں سے 13 جو ہیں وہ انڈیا کے ساتھ وغیرہ میں چاہتے ہیں، باقی سب پاکستان کے حمایت میں. یہ جو گروپنگ ہو رہی ہے، یہ الٹیمیٹلی میں فیل کرتا ہوں کہ اس سے یہ افغان طالبان رجیم یہ چینج ہوگی، افغان عوام بھی کھڑے ہوں گے، اور وہاں پر فورس کیا جائے کہ وہاں پر جنرل الیکشنز ہوں، ڈیموکریسی ہو، اور وہ اپنی پسند کے عوام جس کو چاہتے ہیں حکومت لے کر آئیں جو ان کو سوٹ کرتی ہے. لیکن جو بھی حکومت ہے اٹ شوڈ بی پولیٹیکل انکلوسیو، اور ساتھ ایتھنک بیلنس ہونی چاہیے. مینس کہ پشتون اگر 40% ہے تو 40% ریپرزنٹیشن پشتون کی ہونی چاہیے وزارتوں میں، اور باقی ہزارہ، ازبیکس، تاجکس اور جو مائنورٹیز ہیں ان سب کو ملا کے حکومت بنے، تو میرے خیال میں وہ دیرپا بھی ہوگی، ان کا کنٹرول پورے افغانستان پہ بھی ہوگا، اور ہمیشہ کے لیے یہ جو گروپنگ ہے سب بن گئی ہے، یہ چیزیں ختم ہوگی. اچھا، یہ کیونکہ میں نے کوسچن لاسٹ کہا تھا، لیکن اب ضمنی کوسچن جو آپ کے آنسر سے نکل آیا ہے وہ یہ کہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں کوئی ایک پائیدار قسم کی اسٹیٹ کے طور پر ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اسٹرانگ اسٹیٹ بن کر نظر آئے گی، یا اسی قسم کی ڈسپرس قسم کی اور بدامنی ٹائپ کی اور اسی قسم کی یہ طالبان کی رجیم رہے گی؟ میرے خیال میں ہم ویری پازیٹیو کہ عن قریب وہاں پر ایک نئی حکومت بنے گی جو افغان عوام کی امنگوں کے مطابق ہوگی. وہ اپنی مرضی کی حکومت لائے گی، کسی ملک کی انٹرفیئرنس نہیں ہوگی، اور وہ میرے خیال میں زیادہ بہتر ہوگی، پولیٹیکل انکلوسیو اور ایتھنک بیلنس، تاکہ تمام ان کی قومیتوں کی اگر میری ریپرزنٹیشن ہوگی بہت تو بہت وہ شکریہ، سب بہت بہت بہتر شکریہ برگیڈیئر حارث ہمارے ساتھ تھے. اور اس وقت سیز فائر ہوا ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان، اور فیوچر میں پاکستان اور افغانستان کا جو امن ہے وہ دیر پا کیسے رہ سکتا ہے، اس پالیسی کے اوپر اپنا اظہار خیال کر رہے تھے. یہاں پہ بریک شامل کریں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. کیپ واچنگ. ویلکم بیک. ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے. سینئر قانون دان ہیں، سینیٹر ہیں، JUI کے سینئر رہنما ہیں. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں مجھے وقت دیا. سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ میں JUI کے کچھ اس وقت اہم فیصلے ہیں ان کے حوالے سے سوال کرنا چاہوں گی کہ مولانا صاحب نے یہ کہا ہے کہ اب میدان جو ہے وہ فیصلے کریں گے اور اب پارلیمنٹ جو ہے وہ بے وقت ہو گئی ہے. تو اب کیا یہ سمجھا جائے کہ JUI جو ہے وہ کوئی اسلام آباد مارچ کی کال دینے جا رہی ہے؟ کہہ دیا ہے اپنے ورکرز کو، اور اس کے بعد اب اداروں کا اجلاس بلوا کے اس میں چیزوں کو فائنلائز کریں گے. مگر کال دے دی ہے اور ان کو الرٹ کر دیا ہے کہ آپ نے تیار رہنا ہے.
تو ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ کسی وقت بھی یہ کال دی جا سکتی ہے۔ اچھا کامران مرتضیٰ صاحب یہ بتائیے گا کہ کس پرپز کے لیے، ایجنڈا کیا ہے، مطالبات کیا ہے جس کے لیے اسلام آباد مارچ کی کال JUI دے چکی ہے؟ یہ بہت سارے چیزوں کا تسلسل ہے جس میں الٹیمیٹلی یہ کال دینی پڑی۔ تسلسل جو شروع ہوتا ہے وہ رائٹ فرام دی الیکشن شروع ہوتا ہے، جس الیکشن کا نتیجہ جب آیا تو وہ نتیجہ وہ آج تک جو ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے۔ بہرحال یہ کہا گیا کہ اس کا آڈٹ کروا دیجئے، اور آڈٹ کرنے کے نتیجے میں ہماری بات اگر درست ہوئی تو پھر نئے الیکشن کی طرف چلیے، مگر اس کو وہ بڑا لائٹلی جو ہے وہ لنگر آن کیا گیا اور اگنور کیا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے ریسنٹ پاسٹ میں دیکھا ہوگا کہ ایسے فیصلے جس کو پارلیمان میں لانا ضروری تھا فیصلہ کرنے سے پہلے خود بخود کر لیے گئے، اور دین جو ہے پھر اس کے بعد فیس سیونگ کے لیے مختلف تعویلیں پیش کی جاتی رہیں کہ جی بعد میں آ کے پارلیمان کو بتا دیا گیا۔ تو پارلیمان اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کو انفارم کر دیا جائے کہ آپ نے کیا کر لیا، کیا فور انسٹنس کون سے فیصلے حکومت نے کیے ہیں اور اعتماد میں نہیں لیا گیا پارلیمان کو؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مختلف قسم کے معاہدہ جات ہیں، وہ فیصلے جو پارلیمان کے اندر لانے چاہیے تھے جانے سے پہلے، اور لانے کے فیصلے کے بعد ان میں سے کسی میں اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ ایون جو ہے جب آپ UN کے اجلاس میں جاتے ہیں تو روایت یہ ہوتی ہے کہ جانے سے پہلے بھی جو ہے وہ پرائم منسٹر پارلیمان میں آتے ہیں، اپنا ایجنڈا سامنے رکھتے ہیں۔ امریکہ جیسے ملک میں آپ گئے ہیں، وہاں کسی کا ہاتھ چوم رہے ہیں، کسی کے ساتھ جو ہے نا بغل گیر ہو رہے ہیں، تو وہ یہ سارا کچھ جو ہے آپ کو پارلیمان کے اندر لانا ضروری تھا، نہ پہلے نہ بعد میں۔ یہ دونوں طرح سے جو ہے نا اس میں گورنمنٹ اس میں ناکام رہی ہے، اور یہ ناکامی جو ہے یہ ایک سیاسی فرسٹریشن کو جنم دیتی ہے کہ یہ کیا جا رہا ہے۔ پارلیمان کو بائی پاس کیا جا رہا ہے، چند لوگ بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں اور وہ ملک کے مفاد میں ہیں نہیں ہیں، یہ سوالیہ نشانات موجود ہے۔ آپ نے جا کے ریئر منرلز جو ہے وہ $50 کروڑ کے شاید دے دیے ہیں کسی کو، اور وہ یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ $50 کروڑ کے ریئر منرلز جو ہے نا آئے کہاں سے ہیں، کیا اسلام آباد سے نکلے ہیں، کیا خیبر پختونخوا سے نکلے ہیں یا بلوچستان سے، اور جن صوبوں کا وہ حق اگر تھا تو وہ کن صوبوں کا تھا، اور کیا ان صوبوں کے ساتھ جو ہے نا وہ معاملات کس طرح سے جو ہے ڈیل کیا گیا ہے، ان کو کس طرح سے نپٹایا گیا ہے، یا آپ نال ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے ساتھ آپ کے معاملات جو کہ آپ دو کے سلجھ رہے ہیں، اس وقت تک جو ہے وہ آپ پیک پہ تھے، تو افغانستان کے ساتھ آپ انگیج ہو گئے اور وہاں پہ جو ہے نا بمنگ شروع ہو گئی۔ تو یہ غیر مناسب باتیں ہیں ساری، اور اس میں پارلیمان کہیں پہ بھی شریک نہیں۔ اچھا، جیسے کہ آپ نے کہا کہ جانے سے پہلے جو ایگریمنٹ کیے، تو جو دو ایگریمنٹ مجھے سمجھ میں آ رہے ہیں، وہ ایک تو ظاہر ہے کہ ٹرمپ کا اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے جو امن ایگریمنٹ ہے وہ ہے، اور دوسرا پھر سعودی عرب کے ساتھ جو ہمارا ڈیفنس ایگریمنٹ ہے۔ تو آپ کو کس کے اوپر اعتراض ہے اور شک و شبہات کس کے اوپر ہے کہ کون سا ایگریمنٹ گورنمنٹ نے کیا ہے وہ درست نہیں ہے؟ شک و شبہات جو ہے وہ ایک الگ سے معاملہ ہے، پارلیمان کی ساورنٹی جو ہے یہ الگ سے معاملہ ہے۔ سعودی عرب والے معاملے میں ہم جو ہے نا وہ آخری ایکسٹینٹ تک جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں سعودی عرب کے ساتھ یا باقی اسلامی ملکوں کے ساتھ، مگر سٹل یہ پارلیمان کا حق ہے کہ اس کے سامنے چیزیں پلیس کی جائے۔ اور دوسرا معاملہ تو ظاہر ہے اس میں بہت سارے شکوک و شبہات تو ہیں ہی ہیں، فلسطین والے معاملے میں، غزہ والے معاملے میں، امریکہ میں جو جا کے ہوا ہے۔ آپ نے ممکن ہے کہ کوئی اچھا کام کیا ہو، مگر اس اچھے یا برے کام کو پارلیمان کے سامنے پلیس کرنا ضروری ہے، یا اس اچھے یا برے کام کرنے سے پہلے پارلیمان سے پوچھا جانا ضروری ہے۔ آپ آل نال نہیں ہیں، آپ جو ہے نا بادشاہ سلامت نہیں ہیں، یا آپ جو فیصلے کر لیں پارلیمان کو بعد میں اس سے انفارم کر دیں، یا پارلیمان کو بذریعہ میڈیا جو ہے نا وہ پتہ چلے کہ کیا ہوا تھا، یہ غلط طریقے ہے۔ اچھا، جیسے کہ ابھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب بہت جلد ابراہیم اکارڈ کا حصہ بننے جا رہا ہے، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر سعودی عرب ابراہیم اکارڈ کا حصہ بن جاتا ہے تو بہت سے ممالک آٹومیٹکلی ابراہیم اکارڈ کا حصہ بن جائیں گے، کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا ڈیفنس ایگریمنٹ ہو چکا ہے۔ تو بعید ہے کہ پاکستان بھی ابراہیم اکارڈ کا حصہ بن چکا ہے یا بننے جا رہا ہے۔ آپ اس کی مخالفت کریں گے، حمایت کریں گے، کیسے دیکھتے ہیں آپ؟
دیکھیے پاکستان کا ہم کسی ابراہیمی کارڈ کا حصہ اور اس ابراہیمی کارڈ کا حصہ جس کے نتیجے میں اسرائیل کو لیجیٹمیسی دلوانا ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے. وہ پاکستان کی جو تشکیل کے تصور کے خلاف ہے. بانی پاکستان نے جو ہے وہ اسرائیل کو ناجائز ریاست کہا تھا اور ان کی جماعت مسلم لیگ تھی, اور آج کی مسلم لیگ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ جائز بچہ قرار دینے جا رہی ہے. تو یا تو وہ بانی درست نہیں تھے یا پھر آج والے درست نہیں ہیں. یہ بات جو ہے اس کا فیصلہ کیا جانا ضروری ہو گیا ہے. اچھا, یہ JUIF کے اوپر ایک یہ الزام لگایا جا رہا ہے اور یہ حکومت کی سائٹ سے ہے کہ اس وقت کیونکہ مولانا صاحب نے جو یہ اسلام آباد مارچ کی کال دی ہے وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ مولانا صاحب یہ چاہتے تھے کہ ان کے بھائی وہ وزیر اعلیٰ KPK بنے اور اس میں وفاقی حکومت ان کو فیسیلیٹیٹ کرے, لیکن کیونکہ وفاقی حکومت نے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا اور وہ وزیر اعلیٰ نہیں بن سکے اپنی خواہش کے مطابق, تو اس لیے اب وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کرنا چاہتے ہیں. معذرت کے ساتھ اور بے ادبی معاف, مولانا اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ اپنے 18-19 ممبران کے ساتھ ان کی یہ چاہت ہو کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں اپنی پارٹی کا کوئی وزیر اعلیٰ لائیں. تو وہ ایک میرا خیال ہے اس وقت بھی سب سے وائز جو پالیٹیشینز ہیں اس کی فہرست میں آتے ہوں گے. تو کیا آپ ان سے یہ ایکسپیکٹ کرتی ہیں باقی مسلم لیگ نون کا وتیرہ ہے یا حکومتوں کا یہ وتیرہ ہے یا حکومتوں کے پیچھے طاقتوں کا یہ وتیرہ ہے کہ اپنا گن دوسروں کے اوپر اچھال دیتے ہیں؟ تو اس طرح سے نہیں کیا جانا چاہیے. ایک طرف سے جو ہے وہ PTI حرکت کر رہی ہے, دوسری طرف سے حکومت اور حکومت کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ یہ حرکت کر رہے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہم 18-19 لوگوں کے ساتھ حکومت نہیں بنا سکتے. ہم نے نہ کبھی پہلے خریداری کی ہے ووٹوں کی اور نہ ہمارے پاس اس کے وسائل موجود ہے اور نہ آئندہ اس کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں. ہم اپوزیشن میں تھے, اپوزیشن میں ہیں اور اپوزیشن میں اس وقت جو ہے جو ہماری جتنی ہماری اسٹرینتھ ہے اس کے ساتھ وہیں بیٹھنا ہم پسند کریں گے. وہ ایک جمہوری عمل کا حصہ تھا کہ ہم نے اس میں پیپر فائل کیے تھے, ہم ایک کنٹیسٹ دینا چاہتے تھے, ہم اپنی پریزنس شو کرنا چاہتے تھے. ہم کو پتا تھا کہ ہم ہارے ہوئے ہیں, اس میں ہمارے پاس اتنے ہی لوگ ہیں, مگر ہم نے اس جمہوری عمل کا حصہ بننے کی کوشش کی. اس عمل کو جو ہے وہ اس طرح سے گند کی نظر نہ کیا جائے. لیکن لطف الرحمان صاحب نے اس کو تو عدالت میں چیلنج بھی کر دیا نا اس سارے پروسیس کو, خیر وہ تو بعد میں پھر عدالت سے ڈسمس بھی کر دیا. سن لیجیے, اس پہ سن لیجیے, لطف الرحمان صاحب نے جو چیلنج کیا ہے وہ بڑا اس میں ایک انٹرپریٹیشن ریکوائرڈ ہے. پہلے تو ایک اصول سمجھ لیجیے. اصول یہ ہے کہ عدالت جانا غلط ہے یا غیر قانونی عمل کرنا غلط ہے. عدالت جانا تو ٹھیک ہوگا نا, غیر قانونی عمل کرنا جو ہے وہ غلط ہوگا. اب دوسرا اصول سن لیجئے کہ پہلا استعفیٰ جو گنڈاپور صاحب کا تھا وہ درست تھا یا غلط تھا. وہ لفلیلا والا جو استعفیٰ تھا جو ٹائپ کر کے دیا گیا تھا اور جس کو خود جو ہے نا انہوں نے ریپلیس کیا, یہ دوسری اصول ہو گیا. تیسری بات جو سن لیجئے کہ اسپیکر نے جو اجلاس بلوایا تھا پہلے استعفے کے جو غلط تھا اور جس کو خود انہوں نے سپرسیڈ کر دیا, وہ اس کے نتیجے میں بلایا تھا یا دوسرے جو ہے نا استعفے کے نتیجے میں بلایا تھا؟ اگر پہلے کے نتیجے میں بلوایا تھا تو اس کا مطلب اس کو تو واپس لے لیا گیا یا اس کو سپرسیڈ کر دیا گیا. تو دین اگر عدالت میں چلے گئے لطف الرحمان صاحب تو اس نے غلط کیا اس کی انٹرپریٹیشن کے لیے یا درست کیا, اس کا فیصلہ آپ اور عوام خود کریں. اچھا رائٹ. اچھا سینیٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت ظاہر ہے کہ آپ بھی وفاقی حکومت سے اختلاف رکھتے ہیں اور مارچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, PTI بھی وفاقی حکومت کے خلاف ہے اور وہ بھی چاہتی ہے کہ ان کے مطالبات مانے جائیں اور وہ بھی اسی قسم کی کوئی مارچ کی یا احتجاج کی کال دے سکتی ہے. PTI کے ساتھ پہلے تو یہ نئے وزیر اعلیٰ آنے سے پہلے تک تو معاملات بہتر تھے, اب کیا اتحاد ہو سکتا ہے PTI کے ساتھ JUIF کا؟ ایسا ہے کہ پائپ لائن میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس میں کوئی ایسا ایکشن جو ہے مجھے نظر آتا ہو کہ جس میں ہم نے کوئی اتحاد کی طرف جو ہے نا کوئی ایک قدم بھی بڑھایا ہو آپس میں. مگر سٹل یہ پالیٹکس ہے اور پالیٹکس میں کوئی چیز بھی غیر ممکن نہیں ہوا کرتی. دیکھیے آئندہ آنے والے دن کیا لاتے ہیں, مگر جو ہے نا فی الوقت ایسی کوئی سوچ موجود نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہماری اسٹیٹ پاور کو پہلے بھی استعمال کبھی کیا گیا تھا اور ہم دوسرے کسی کے ہاتھوں استعمال بھی نہیں ہونا چاہتے ہیں. ہمارا اپنا پروگرام ہے اور ہم اپنا پروگرام جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. ہمارے پروگرام میں اگر کوئی اس میں کوئی شرکت کرنا چاہے گا
تو ہم اس کو ویلکم کریں گے. رائٹ. سہیل آفریدی نئے وزیر اعلیٰ آئے ہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے وزیر اعلیٰ ہیں؟ ان کے اوپر بڑے سوال اٹھائے جا رہے ہیں, ینگ ہیں, کچھ پالیٹکس کا پتہ نہیں ہے, معاملات بڑے خراب ہیں, ہینڈل کیسے کریں گے, ناکام ہو جائیں گے, جلدی ان کو ریموو کر دیا جائے گا, عدم اعتماد آ جائے گی, اس قسم کی خبریں. آپ کیا سمجھتے ہیں, سہیل آفریدی چل پائیں گے وزیر اعلیٰ؟ دیکھیے یہ تو پھر غیب کے علم سے متعلق سوال ہے کہ وہ چل پائیں. انہوں نے اسٹیبلش کرنا ہے. اگر کسی کو کوئی موقع ملے وہ یقیناً ینگ ہے, مگر اگر فرض کریں کہ میری ایج میں بھی ہوتے تو بھی جو ہے نا وہ اسٹیبلش کرتے, تو اس کے بعد جو ہے نا ان کی صلاحیتوں کا اندازہ ہوتا. اب ان کو جو ہے وہ اسٹیبلش کرنا ہے کہ وہ اس معاملے سے کس طرح سے عہدہ برا ہوتے ہیں. ایک طرف ان کی اپنی پارٹی ہے جس کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ وہ فرنٹ فٹ پہ کھیلیں, دوسری طرف سے ان کی اپنی جو ہے وہ ذمہ داریاں ہیں بطور وزیر اعلیٰ, اور اب اس کے درمیان انہوں نے بیلنس کریٹ کرنا ہے. اگر وہ بیلنس کریٹ کر پائے تو آگے بڑھ جائیں گے, ورنہ وہ پھر تاریخ کے کوڑے دان میں چلے جائیں گے. اچھا رائٹ. ایک حکومت ممکنہ طور پر 27ویں ترمیم لانے جا رہی ہے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو 27ویں ترمیم ہے اس میں کوئی وفاقی عدالت ٹائپ کچھ بننے جا رہا ہے, اور کیا آپ JUI اس 27ویں ترمیم کو سپورٹ کریں گے؟ ایسا ہے کہ جو 26ویں ترمیم تھی اس کے 58 کلازز تھے, جس میں ملٹری کورٹ تھی, جس میں وفاقی عدالت تھی, جس میں ہائی کورٹس کے اختیارات کم کرنا تھا, جس میں ججوں کو ٹرانسفر ان کی مرضی کے خلاف ایک عدالت سے دوسری عدالت لے جانا تھا. یہ سارا کچھ تھا اور اس کو ہم نے ریزسٹ کیا تھا, اور جس کی تعریفیں اس وقت جو ہے وہ PTI والے کرتے ہوئے بھی نہیں تھکتے تھے کہ اس سے زیادہ ممکن نہیں. تو ہمارا ایک پرنسپل سٹینڈ ہے. اب یہ 27ویں ترمیم اگر لانا چاہ رہی ہے, ابھی تک تو حکومت جو ہے وہ انکاری ہے, اور اس کے اندر پھر دیکھنا ہوگا کہ کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے. اگر بری ہوگی اور ایسا کوئی ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا تو ہم ریزسٹ کریں گے. پہلے بھی ریزسٹ اگر کسی نے کیا ہے تو وہ ہم نے ہی کیا ہے, ورنہ تو جو پہلا اجلاس جو بلوایا گیا تھا 26 امینڈمنٹ کی اپروول کے لیے, وہ تو دوسرے دن اس نے اپروو ہو جانا تھا, اور اس کے 58 کلازز تھے. یہ جو 27 کلازوں کے ساتھ اپروو ہوئی ہے, اس میں 27 کلازوں میں 5 کلاز ہمارے ہیں, اور ایک کلاس جو ہے وہ انوائرمنٹ سے متعلق ہے, اور باقی رہ گئے 20, اور 20 میں سے بھی جو ہے نا وہ اس کو بہت زیادہ ڈائلیوٹ کر کے, اور ہم نے پھر اس کو جو ہے ہونے دیا, ورنہ جو ہے ہم نے ہر جگہ پہ اس کا مقابلہ کیا اور اس کے اگینسٹ ریزسٹنس شو کی تھی. رائٹ. تو یعنی کہ آپ ابھی تک 26ویں ترمیم کے اوپر سیٹسفائی ہیں کہ جو آئینی عدالتیں بنائی گئی ہیں, ججز کے جو ٹرانسفر کا معاملہ ہے, سینیورٹی کا معاملہ ہے, یہ آپ سیٹسفائی ہیں کہ 26ویں ترمیم ٹھیک ہے؟ نہیں, اس میں ججز کی ٹرانسفر کا معاملہ نہیں ہوا تھا کہ آپ اس کو پھر مکس اپ کر رہے ہیں. ایسا تھا کہ اس کے اندر جو پروویژن تھی وہ پروویژن یہ تھی کہ فرض کریے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کو کہیں پہ بھی لے جا کے ان کی مرضی کے خلاف ٹرانسفر کیا جا سکتا تھا. اب جو کچھ ہوا ہے وہ ٹرانسفر یہ ہوئی ہے کہ وہ دوسری ہائی کورٹوں سے ججوں کو لا کے ان کے اوپر لایا گیا ہے. تو یہ اس کا 26ویں یا کسی اور ترمیم سے تعلق نہیں ہے, یہ اسی فریم ورک کے اندر ہے, مگر جو ہے نا وہ کان کو ایسے کی بجائے دوسری طرف سے پکڑ لیا گیا ہے, اور اس کو لیگلی جو ہے نا اس کو ذرا ایگزامن کریں. بہت بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب. اس وقت پاکستان کی جو پالیٹکس ہے وہ اس وقت کہاں سٹینڈ کرتی ہے, JUI کا کوئی بھی اسٹریٹ پاور ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے. جب وہ اگر کوئی اسٹریٹ کال دیتی ہے, اور اس وقت JUI یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے اسلام آباد مارچ کی کال دے دی ہے اور کارکنان کو تیار رہنے کا کہہ دیا ہے, تو حکومت کے اوپر بڑا پریشر ہوگا. کیا حکومت اس پریشر میں پرفارم کر پائے گی یا نہیں, یہ آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا, اور کیا اس کی آڑ میں کون کون فائدہ اٹھائے گا یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہے. دیٹس آل. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.